औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत नूर मदनी है और इसकी 64 यानी 64 आयात और 9 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लहुम तज़क्करून। ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई है और मुकर्रर कर दी है और जिसमें हमने खुली आयतें एहकाम उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िनाकार मर्द, ज़िनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, उस पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए। और तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो। उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या बात पता चलती है? ज़िना के बारे में बात हो रही है और देखा जाए तो हकीकत ये है कि ज़िना बहुत सी खराबियों का सबब है, बहुत से घरों की बर्बादी का सबब है और इसके नताइज बहुत भयानक होते हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक जिना तो जाहिर है कि बहुत ही नापसंदीदा चीज है। हदीस में आता है कि जिना और नूर एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी जिसे नूर चाहिए दुनिया में भी और आखिरत में भी उसे उस चीज से दूर रहना होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके एक्शन से हम सोचते हैं ना कि हाँ जिना सिर्फ मेन वही चीज है जो जो हकीकत में जिना है, बल्कि जिना सिर्फ वो एक्शन का नाम नहीं है, बल्कि जिना क्या है, आंखों का भी जिना हो सकता है, कानों का भी हो सकता है, हाथों का भी हो सकता है। तो उनसे भी बचना चाहिए और उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए, उसके करीब फटकना भी नहीं चाहिए। यानी जो हाथों, कानों और आंखों वगैरह का जिना होता है उससे भी बचना है। और कयामत के नजदीक आपने जिना के फैलने की पेशेनगोई की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत, अलामात कयामत में से ये है कि दीन उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी और शराब पी जाएगी और जिनाकारी आम हो जाएगी। नऊज़ु बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन उनसे कलाम ना फरमाएंगे। नंबर 1 बूढ़ा जानी का जिनाकार, नंबर 2 मगरूर गरीब, तीसरा झूठा हुक्मरान। और उसको फिर पाक भी नहीं करेंगे, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ना सिर्फ ऐसे मर्द की तरफ ना देखेंगे बल्कि औरत की तरफ, ये नहीं कि सिर्फ मर्द की तरफ बल्कि औरत की तरफ भी। जाहिर है कि जो दोनों ही उसमें इन्वॉल्व थे तो सजा भी दोनों को ही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ के पास ले गए। तो अचानक वहां कुछ लोग थे जो बुरी तरह फूले हुए थे और उनसे बदतरीन बदबू आ रही थी। उनकी बदबू बैतुल खला की थी, यानी जैसे टॉयलेट की स्मेल होती इस तरह की। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये जानी मर्द और जानिया औरतें हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी जो जिना करते हैं ये उनकी गंदगी है। और यहाँ पर ये फरमाया कि उन पर हद जारी करो, यानी उनको कोड़े मारो और उन पर फिर तरस भी नहीं आना चाहिए। इन पर तरस का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, या अगर तुम अल्लाह ताला पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो, यानी अगर तुम अल्लाह ताला को मानते हो तो इस हद को जारी करना होगा, क्योंकि एक हद जारी करना अल्लाह ताला के नजदीक 40 रातों की बारिश से ज्यादा बेहतर है। यानी इस्लाम का ये कानून होता है। और फिर ये भी है कि सबको हद लगेगी, ख्वाह वो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, कुछ भी हो, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है कि यानी अगर किसी के हद जारी करने का हुक्म है तो किसी के मरने का अगर अंदेशा हो जाएगा तो ऐसी सूरत में हल्की हद जारी की जा सकती है। लेकिन हदों को जारी करना अल्लाह ताला का हुक्म है और उसको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। यानी ये हद, ये सब सजा जो है उस सब के सामने दी जाएगी। क्यों? ताकि देखने वाले लोगों को भी इबरत हासिल हो और वो भी इस तरह के गुनाह से बाज आ जाएं। और फिर यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जिनाकार का निकाह जानिया से के अलावा किसी से ना हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो जो जिना करने वाले उनका उनका भी, यानी जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत का पाक दामन लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों की शादी फिर आपस में ही होनी चाहिए। पाक लोगों से जाने की शादी क्यों की नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर आप देखें कि जिना और शिर्क को साथ साथ मेंशन किया गया है। यानी जिस तरह शिर्क कबीरा गुनाह है इसी तरह जिना भी कबीरा गुनाह है, क्योंकि शिर्क में भी शराकत आ जाती है और जिना में भी शराकत होती है कि अपने असली शौहर या अपनी बीवी के साथ वो इंसान
کسی اور کو شریک کرتا ہے. زانی کا نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، یعنی زناکار مرد زناکار عورت سے ہی شادی کرے، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے، اس پر حد جاری ہو جائے اور اس کا معاملہ کھل جائے، تو اس شخص کا نکاح پھر پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی کا ایک عیب چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے معاملے میں پھر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کا معاملہ چھپا ہوا ہے اور وہ کن کن راستوں پر چل چکا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا اور اس کا نکاح کسی نیک عورت سے ہو رہا ہے تو یہ راز پھر اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ معاملہ ان کے ساتھ کرے. اور دنیا میں اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں قریب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا معاملہ چھپا دیا تو بس پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 4 میں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام اس بات کو سخت کنڈیم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے. اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اور اس طرح کے اسکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خرابیوں کو عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ بھی سب لغو باتوں میں شامل ہے اور یہ سخت ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. تو اس لیے ان سے بھی بچنا ضروری ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان اگر کسی باہر کی عورت سے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو وہ چپ رہ جائے گا، لیکن اگر اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کیسے چپ رہے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ ایک شخص جو ہے وہ گواہی کے ساتھ قسم اٹھائے گا، کیونکہ قسمیں بھی پھر دوسرے کی گواہی کے قائم مقام ہو جائیں گی اور اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا. تو گواہی کیسے ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پھر 5ویں دفعہ کیا کہے گا کہ اس پر لعنت ہو اپنے الزام کو اگر وہ جھوٹا کرتا ہے. اور عورت سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر اپنے الزام میں وہ سچا ہو، یعنی مرد. آیتوں کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. دوبارہ دیکھتے ہیں آیت نمبر جو ہے 7. اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے. تو اس قانون کو قانون لعان کہتے ہیں، یعنی شوہر جو ہے الزام لگایا اس نے اور 5 اس نے قسمیں کھا لی، جواباً بیوی نے بھی اپنے الزام کو دھونے کے لیے قسمیں کھا لی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی اپنی راہ لے، کیونکہ 2 لوگ ایسے اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ شادی کا رشتہ جو ہوتا ہے ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر شوہر کو بیوی پر شک اور بیوی کو شوہر پر اگر شک ہو تو پھر زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا کہ اس طرح کا اگر معاملہ پیش آئے تو یہ قانون لعان جو ہے یہ اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب آگے جو فرمایا اس میں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے، واقعہ عفق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ واقع عفق کی طرف اشارہ ہے.
کہ جس میں حضرت عائشہ کے بارے میں یہ مشہور قصہ جو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، تو اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو مستلق میں گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں باہر جاتے تھے تو اپنے ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، اور پھر جس کے نام قرآن نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جنگ کا موقع ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زینت اختیار کرنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ اپنے گلے میں ہار پہن کے جاتی ہیں، اور وہ سونے کا ہار تھا، اور وہ بھی سفر میں اور جنگ کے سفر میں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی تو ان کا ہار کھو گیا، رات کا وقت تھا، اور وہ اپنے کجاوے سے اتری، یعنی جو اونٹ کا جو ہوتا ہے نا اوپر بیٹھنے کا، اس کو کجاوا کہتے ہیں، تو وہ اتری اور جا کر ہار ڈھونڈنے لگی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیر ہو گئی، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کہ عام طور پر اگر کسی کی جویلری گم ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے، ہم خود ہی پہلے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ اگر بتایا تو پھر شامت آنے والی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اکیلے ہی جا کر ہار ڈھونڈا۔ اب کیا ہوا، اتنے میں لشکر روانہ ہو گیا، اور ان کا جو کجاوا تھا، اٹھانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں بچیاں اتنی ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، کوئی ہماری طرح اتنی موٹی نہیں ہوتی تھی کہ وزن پتا چل جائے کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ خالی کجاوا اٹھا کے چلے گئے۔ سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں جب ہار ڈھونڈ ڈھانڈ کر واپس آئیں تو اس جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ ڈر گئی، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پر انہوں نے کپڑا تانا اور لیٹ گئی، کہ جب کوئی کسی کو دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں، گم پاؤں گی، تو لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت عائشہ کی عقل مندی بھی نظر آتی کہ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا نہیں شروع کیا، اسی جگہ بیٹھی رہی۔ کبھی بھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کبھی ہم جیسے حرم میں لوگ گم ہو جاتے ہیں، یا کسی رش والی جگہ پر کوئی گم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہیں سکتا، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، تو اس طرح ہر ایک کھو جاتا ہے۔ تو بہرحال اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت صفوان بن معطل جو بہت ہی محترم صحابی تھے، اور وہ بعد میں ساز و سامان کو دیکھتے ہوئے قافلے میں کوئی چیز نہ رہ گئی، وہاں سے گزرتے تھے، اور وہاں سے ان کی ڈیوٹی تھی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے تو وہ اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو جب وہ وہاں سے آئے، اس طرف گزرے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ سو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے حجاب کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا۔ یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا۔ تو ایک دم سے جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنا اونٹ جو تھا وہ واپس لا کر ان کے پاس بٹھا دیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے آ کر اس پر بیٹھ گئی، راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور یوں مدینہ چلی گئی۔ جو ہی مدینہ میں صفوان بن معطل داخل ہوئے اپنی اونٹنی کے ساتھ، اور جو پیچھے حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے پر آ رہی ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی جو کہ بہت بڑا منافق تھا، اس نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ، نبی کی بیوی اس شخص کے ساتھ انوالو ہو کر آئی ہیں، اور انہوں نے ان پر الزام لگا دیا زنا کا۔ اب یہ خبر جو تھی سب کو پہنچی۔ چند لوگوں نے جو دن میں منافق تھے وہ اس بات کو خوب ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ غلط کام کر کے آئی، نعوذ باللہ۔ لیکن مومنوں میں سے بھی کچھ مخلص لوگ تھے 3-4، تو وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے کہ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی، اس نے سارے مدینے کے اندر ایک سنسنی پھیلا دی، اور اس بہتان کی افواہیں 1 مہینے تک مدینہ میں اڑتی رہیں، 1 مہینے تک۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، کچھ قریش نہیں کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کہتی کہ میں روتی رہی، میرے والدین بھی انتہائی پریشان اور رنج اور غم میں مبتلا تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے۔ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، اور ام رومان جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ آج کوئی خاص فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، تو وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے پاس تمہارے متعلق ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات کر دے گا، اور اگر واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، میں اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کچھ کہیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہہ دیں، تو انہوں نے بھی حیران ہو کر کہا کہ میں کیا کہوں، یعنی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے حالات جب ہوتے ہیں کہ جب دنیا کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو تنہا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے، خواہ ماں باپ بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، دوست ہوں، لوگ بھی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو ان کے پاس بیٹھے ہو، مگر جس کو صدمہ ہوتا ہے وہ اسی کو اٹھانا ہوتا ہے. دوسرے کو اس سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں، اس کے غم میں شامل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جس انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خود ہی اس کو محسوس کرتا ہے. اس وقت وہ کہنے لگی کہ ایک بات جو آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے، تو اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ مانیں گے ہی نہیں. اور اگر میں ایسی بات کا اقرار کر لوں جو میں نے کی ہی نہیں ہے، غلطی ہی نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ اس کو مان لیں گے. یہاں پہ بھی دیکھیں ان کی عقل مندی کی کتنی بہترین بات کی کہ اگر میں نے گناہ کا اقرار کر لیا تو آپ مان جائیں گے، لیکن اگر میں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے. اس وقت ہر شخص جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بات کو سچا سمجھ لے. تو اس وقت وہ کہتی ہے کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن غم کی وجہ سے مجھے یاد ہی نہیں رہا ان کا نام. کہتی ہے کہ میں اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، کیا کہ فصبر جمیل، کہ میں تو صبر ہی کروں گی اور اچھی طرح صبر کروں گی. اور یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ کہ جب بن یامین پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تھی، تو کہتی ہے کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. اس وقت میں دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری گناہی سے بالکل واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح میرے حق میں یوں آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اب ہوا یہ کہ یہی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیات اتری جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ نازل ہوئی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہے. اور جب آیات اتر چکی، صفائی ہو چکی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو. تو کہنے لگی اس وقت میں صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، کیونکہ آپ سے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، آپ میں سے کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. تو یہاں پہ بھی حضرت عائشہ کی عقل مندی نظر آتی ہے کہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی، کہ حاضر جواب تھی. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس سے سعادت اور بے حد بلند مقام نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا دفاع کیا. تو اس واقعے سے ہمارے لیے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں کہ جب کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگے تو بہت زیادہ ڈیفینسو نہ ہو، بہت زیادہ اریٹیٹ نہ ہو، بہت زیادہ غصہ نہ کرے، بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہو جائیں، کسی پر ظلم نہ کرے، یعنی بدگمانی نہ کرے کہ فلاں نے یہ کیا ہوگا، فلاں نے یہ کہا ہوگا. کیونکہ اس وقت انسان سخت ٹیسٹ میں ہوتا ہے. اور یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کتنا سچا ہے، کتنا غیبت سے پرہیز کرتا ہے، کتنا الزام تراشی سے بچتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے. یعنی انسان کی ساری زندگی جو ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس کے اوپر آئی ہے وہ صبر کرے، اور دوسرا جو ہے وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ اس کو بھی، اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. یعنی اس کی ساری زندگی اچھی کوالٹیز کے سامنے گزرے اور جتنی خرابیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائے. تو وہ بھی انسان کی جو صبر کے وقت ہوتا ہے اور جو جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی کو یا اپنے دوستوں کو پرکھ لیتا ہے کہ کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے اور کون جو ہے وہ میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو ساتھ دینے والے تو ایمان والے بہت تھے ان کے ساتھ، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان والے ہونے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو اس میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ جس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، لیکن کچھ ایمان والے بندے تھے جو منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف ہو چکے تھے. تو ان کے بارے میں بھی پھر یہ کہ توبہ کا موقع ان کو دیا گیا، کیونکہ آزمائش سے انسان کا اصل باہر آ جاتا ہے. جو ویسے ہم بہت سے پردوں میں چھپا رکھا ہوتا ہے، تو امتحان جب انسان کا آتا ہے تو وہ اس کو پھر باہر لے آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے والدین کا سب کا کردار سامنے نظر آتا ہے. پورے مسلمان معاشرے کا کردار سامنے نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ دن گزارے، تو کس لیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو پھر دھو دیا اور کس طرح ان کے بارے میں آیات نازل فرمائیں. تو اس واقعے میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا امتحان ان کے اوپر ڈالا، اور یہ کہ جب امتحان آتا ہے تو امتحان میں اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس کا انعام بھی بہت بہترین ملتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کو ملا کہ ان کے بارے میں کتنی بہترین آیات قرآن میں نازل کی گئی جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں، اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلم کھلا سرئی بہتان ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی جب کوئی جھوٹا پروپیگنڈا سنے، کسی پر جھوٹا الزام لگتا ہے تو سنے تو پھر کیا کریں کہ اپنے آپ کو اسی جگہ روک لیں اور سوچے کہ اگر میں اس جگہ ہوتی، اگر مجھ پر الزام لگا ہوتا تو میں کیا کرتی ایسی صورت میں، اور کیوں نہ کہہ دیا کیا کہ وقالوا ھذا افک مبین، یہ تو سرئی بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی یہ بہت بڑی بات کیا تھی کہ کسی بے گناہ عورت پر الزام لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہیں لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آزمائش کے موقع پر سب سے زیادہ انسان کی زبان جو ہے وہی انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو سب سے زیادہ اپنی زبان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ زبان سے پھسل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب سے دوری ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز عمدہ گرائے گی؟ یعنی زبان جو ہے انسان کی کمائی ہے، یہ انسان کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے، جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بد زبان ہے، بہت زیادہ بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص کی گفتگو میں جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ اس کو بڑے مصیبت میں اور بہت بڑے عذاب سے دوچار کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زبان چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ الثرثار، بہت زیادہ باتیں کرنے والا۔ متشدق، جو لوگوں پر زبان کے زور کی وجہ سے غالب آتا ہے اور ان کو گالی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی مجلس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ خاص طور سے جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس وقت ہم نوٹ کریں، کوئی مشکل کسی بھی قسم کی مشکل آ جاتی تو ہم اپنی زبانوں کو نوٹ کریں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے کلمات تو نہیں نکل رہے جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یاد رکھیں کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی تو پھر ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زبان کو ضرور کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر جو ہے 17، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔
یعنی جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے حیائی کی گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ لباس سے متعلق ہو، دنیا اور آخرت کے متعلق ہو، یا کسی بھی طرح کی جو بے حیائی کی گفتگو ہے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یاد رکھے کہ فحش کا تعلق جو ہے وہ انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، اور انسان کے ایکشن سے ہوتا ہے۔ تو ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے انسان کا جسم ننگا ہو رہا ہو، اتنا زیادہ ٹائٹ نہ ہو کہ جسم سے چپکا ہوا ہو بالکل، جیسے آج کل ٹائٹ پجامے پہنے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے، کیونکہ پورا انسان کا جو سائز ہوتا ہے، پورا فگر ہوتا ہے، وہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا جو حیا کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کسی نے کوئی بوتیک بنائی ہوئی ہے اور اس میں ایسے لباس بیچے جاتے ہیں کہ جو حیا کے مطابق نہیں ہو۔ جیسے کوئی آج کل دیکھتے ہیں کہ سلیو لیس کپڑوں کا بہت فیشن ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی پینٹیں ہوتی ہیں کہ پاؤں کے اوپر تک کا حصہ نظر آتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اس قسم کے کلچر کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اور جو ایسے اس قسم کے جو شو منعقد ہوتے ہیں، جیسے فیشن شو ہوتا ہے جس کا پورا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ان سب کا تعلق حیا سے ہے۔ اور پھر یہ کہ چھوٹے بچوں کو بھی شروع سے ہی اس طرح کے لباس پہنانے کی عادت کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر بھی، خاص طور سے بچیاں جو آج کل دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں کہ جس کی سلیوز نہیں ہوتی ہے، سلیو لیس ہوتے ہیں، گلے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی سخت منع ہے، کیونکہ اس طرح کے لباس اگر ہم بناتے تو یہ بھی جو بناتا ہے اور جو بیچتا ہے تو وہ بھی اس کام میں شریک ہے، اس کی بھی اس میں شراکت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بچوں کو شروع سے اگر عادت کریں کہ اس طرح کے لباس نہ پہنے، تو آگے جب بڑی ہو جائیں گی تو بھی پھر ان کی اس طرح کی عادت نہیں ہوگی، اور وہ بھی پھر اس طرح کے کپڑے پہننے سے بچ جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20 میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف فرمائے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آیت دراصل حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو مالی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس پر حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً متنبہ کر دیا کہ نہیں، آپ ان کو زیادہ ان کی پھر بھی امداد کریں، اس سے آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اور انہوں نے پھر اس طرح ان کے قصوروں کو معاف کر دیا، اور پھر بلکہ جو ان کو دیتے تھے معاوضہ، اس سے بھی زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ آگے فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق ہی حق ہے، اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک دامن پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں، وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ طیبات اور خبیثات سے مراد کیا باتیں ہیں؟ یعنی خبیثات سے مراد خبیث کلمات، اور طیبات سے مراد طیب کلمات، پاک کلمات۔ یعنی کسی کو برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہو جاتا، اور کسی کو نیک کہنے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا، لیکن بات کہنے والے کے اوپر ہی آ پڑتی ہے۔ اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، اور اگر آپ بری باتیں کرتے تو وہ بھی
آپ کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے کہ کرنے والا کیسا ہے انسان، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود کیسا ہے. اگر کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے اس انسان کی ذہنیت سامنے آتی ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ شخص تو جیسا ہے وہ ہے، لیکن کہنے والے کی بات اس کے اوپر آ جاتی ہے اور پھر فرشتے اس کو لکھ بھی لیتے ہیں کہ کس کے بارے میں نے کیا کہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ کسی کے گھر جانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح جائیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپوائنٹمنٹ لے کر جائیں اور اجازت لے کر جائیں، سلام کر کے داخل ہوں. اور اگر اس وقت کوئی کہے کہ بھئی میں تو مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، تو اس کا بھی برا نہیں ماننا چاہیے. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کو سرو کر سکے یا اٹینڈ نہ کر سکے، ٹائم نہ دے سکے، تو پھر انسان ناراض ہو کر چلے جائے کہ دیکھو ذرا کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، کتنے بدتمیز ہے کہ ہم گئے اور ہمیں کسی نے پوچھا بھی نہیں. تو اس لیے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا زیادہ اسلامی معاشرہ ہے اور کتنا دین ہم جانتے ہیں. اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ بھئی کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کے بارے میں پھر دنیا میں باتیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں تو گئی اور وہ گھر میں تھی، گاڑی کھڑی تھی، مجھے پتا تھا وہ ہے لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ آپ سے مل سکے، بات کر سکے، یا کوئی مصروفیت ہو اس کو کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے گھر پہ آئے. تو اس طرح کے مسائل کو اگنور کر دینا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. آیت نمبر 29. ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. یعنی گھروں میں تو جانے کی اجازت ہے، اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے، لیکن دوسری جگہیں جیسے ہاسپٹل ہے تو اس میں بھی اگر وزٹرز آورز نہیں ہے تو پھر اس میں بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مریض کے آرام کا وقت ہو، تو اس میں بھی ہمیں جانا چاہیے کہ بھئی اگر اس وقت ٹائم نہیں ہے جانے کا تو پھر اس وقت بھی نہیں جانا چاہیے. اسی طرح کوئی اسکول ہے، کالج ہے، بینک وغیرہ ہے، تو اس میں ضروری نہیں کہ انسان کسی طرح نوک کر کے جائے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کھول کے رکھے ہوتے ہیں دروازے. تو اس میں بھی اگر وزٹرز آورز ہیں کہ آپ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے تو پھر نہیں جانا چاہیے. اور اگر وہ اپوائنٹمنٹ لے کر جانا ضروری ہے تو اس وقت بھی پھر ہمیں اپوائنٹمنٹ لے کے جانا چاہیے. اور پھر اس بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت ہمیں جانا ہے اور کون سا ٹائم ہے، ہمارے لیے بھی کون سا ٹائم ہے اور ان کے لیے بھی کون سا ہے جو سوٹیبل ہے. ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. جو لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. اب ایک اور اہم بات آ گئی کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. یعنی صرف عورتیں ہی نہیں شرم و حیا کا مظاہرہ کریں بلکہ مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتا ہے. تمام حرکات اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی. یاد رکھیں، اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ان تینوں باتوں پہ عمل کریں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور ہمیں قطعاً پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آ رہی ہے. فوراً اگر ایسا آ جائے، جیسے کوئی اسکرین پہ اگر ہم بیٹھے اچانک سے کبھی کوئی ایڈ آ جاتا ہے، اچانک سے کوئی اسکرین پر اس طرح کی پکچر آ جاتی ہے، تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لینی چاہیے تاکہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور اس کے بعد آگے کی آیت میں فرمایا
مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے کون کون ہے جن سے ہو سکتا ہے، سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے، یعنی جو سسر ہوتا ہے شوہر کے والد، یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں سے، یعنی جو شوہر کے پچھلے بیوی سے بچے ہوں سوتیلے بیٹے، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب یہاں پر جو احکامات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، کس کس کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، ان کے سامنے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے خاوندوں کے سامنے، خاوند یعنی ہسبینڈ کے سامنے اپنی زینت کھل کے ظاہر کر سکتی ہے، اور دوسرا اپنے والد یعنی والد یا سسر بھی جو ہوتے، سسر بھی وہ فادر ہی کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے اور شوہر کے سامنے آنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ والد کے سامنے انسان آ سکتا ہے، اپنا چہرہ کھول سکتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کھول سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ پھر اس طرح نہیں ہو کہ پھر پوری طرح عورت کھل کے سامنے آ جائے۔ اس میں بھی پھر حیا کے تقاضے ہوتے ہیں جو ہر عورت اپنے حساب سے جانتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ مومن عورتیں جو ہے خاص طور سے اس میں جو آیت نمبر کون سی تھی یہ 29 اور ہم 30 جو پڑھ رہے ہیں 31، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، نامحرم عورت پر ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جان بوجھ کر کسی حرام چیز کو دیکھنا نہیں چاہیے، کہ دل بھر کر دیکھتے رہنا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں ان کی شامت بھی پھر دنیا میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے۔ بعض اوقات انسان نیکی کے موقع بعض اوقات چلے جاتے ہیں، بعض اوقات انسان سے خیر و بھلائی دور ہو جاتی ہے، یعنی جب اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت سے محروم نہ ہو تو عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، چاہے چھپ کے کر رہے ہو یا چھپ کے کر کے بھی کر رہے ہو یا جس طرح ظاہر بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے تو ہم چھپ نہیں سکتے۔ اور پھر یہاں پہ مومنوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کے علاوہ کچھ اور احکامات بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں، ایسی منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم۔ تو خاص طور پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں، یعنی اپنی طرف رجھائے، اپنے لباس سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی چال سے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح مرد کتنے فتنے میں پڑ سکتے ہیں اور کتنے گھر برباد ہو سکتے ہیں، گھروں کا سکون لٹ سکتا ہے۔ اور کیا کریں؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے سر پر ڈال کے اپنے چہروں پر ڈالیں، یعنی اپنے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ میں اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں تاکہ آپ کو سب سے سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی عصمت پہ فرق نہ آنے دے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہے۔ اب یہ جو فرمایا نا گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ گریبانوں پر ڈالنے کے بجائے عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ سر پہ ڈالتی ہیں، اور سر پہ ڈالتی ہے تو سینہ کھلا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا سر سے اتار کر سینے پہ ڈال دیا کہ ہاں بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینے پہ ڈالیں، اور خمار اور جو ہوتا ہے وہ سر کا لباس ہوتا ہے۔ اب کیا کرتی ہیں عورتیں کہ یا تو سر کو پورا لپیٹ کر بالوں کو کور کر لیتی ہیں اور باقی آگے کا پورا حصہ کھلا ہوتا ہے، یا پھر گریبانوں پر ڈال دیتی ہے وی بنا کر اور سر پورا کھلا ہوتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یعنی سینہ جو انسان کی
خوبصورتی کی علامت ہے، عورت کی اٹریکشن کی جگہ ہے عورت کے لیے، تو اس لیے خاص طور پر اس کو ڈھکنے کا حکم ہے۔ اب بعض لوگ اسکارف لیتے ہیں، بڑے بڑے حجاب پہن لیتے ہیں، لیکن وہ اسکارف کس کر باندھ لیتے ہیں اور اس کو اوپر اوپر رول کر لیتے ہیں، اور یہ بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ سینے کی طرف نہیں ڈھلکتا تو وہ کھلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اسکارف کے پلو کو اوپر اٹھا کر نقاب بنا کر نیچے لے آتے ہیں، تو اس طرح بھی پورا سینہ نمایاں ہو رہا ہے۔ تو ہم کس چیز کا منہ ڈھانک رہے ہیں؟ جب ہم سینہ ہی کھلا رکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سرئی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، وہ اپنا بنا سنگار ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، کون؟ شوہر، باپ، شوہر کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی نیک عورتیں، اپنے مملوک مراد غلام، اور وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی بہت چھوٹے بچے جب وہ جوان ہونے لگے یا انہوں نے دیکھ لیا ہو موویز دیکھ دیکھ کر کے عورتوں کے سب راز پہچان لیے، تو ان سے بھی، چھوٹے بچوں سے بھی پھر حجاب کرنا ہوگا۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے کہ ان کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی ایسی چال نہ ہو کہ جس سے زمین پہ ٹک ٹک کی آواز آئے، چاہے وہ 5 انچ کی ہیل پہنی بھی ہو یا 2 انچ کی پھیلی بھی ہو، وہ ایسی نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کی آواز آئے یا دوسرے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں خاص طور سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو حجاب کی اور اس کی جو بات ہو رہی، تو اس میں ہمیں کس طرح بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ شیشے کے پاس کہیں جانا ہو تو شیشے کے سامنے جا کر اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے جو حجاب کیا ہے تو اس سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے کسی جسم کا کوئی شیپ نظر آ رہا ہو یا کوئی بے پردگی ہو رہی ہو۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کریں، تو مختصراً میں نے بتایا کہ کس طرح ہمیں حجاب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس کس کے سامنے حجاب کرنا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں آیت نمبر 32 میں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو یعنی دیکھیں کہ جب بچوں کا رشتہ آئے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم جھگڑوں میں پڑ جائے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس قسم کے بہانے سے کیا ہوتا ہے کہ شادیاں پھر ڈیلے ہوتی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر بچے دونوں خراب ہو جاتے ہیں، خراب راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے مناسب رشتہ ہو جائے، ایج ہو جائے بچوں کی، تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ آیت نمبر 33، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو، اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی جو نکاح نہیں کر سکتا تو ان کا نکاح کرنے میں مدد کرو۔ یعنی جو غلام اور لونڈیاں اس زمانے میں تھی، ابھی آج کے دور میں تو نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں بھی کوئی ضرورت مند ہے جو شادی کا خواہش مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور جو اس کا مقدور نہیں، یعنی جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی پھر ایسا نہ ہو کہ غلط راستے پر چلا جائے، بلکہ کیا کرے کہ اس کے بارے میں آپ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس سے شادی کا خیال دل میں نہ آئے، اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھے تاکہ اس طرف دھیان نہ جائے۔
اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اوکے، اب خوبصورت آیت آ گئی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور آسمانوں کا اور زمین کا. اس کے نور کی مثل ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو. وہ چراغ ایک با برکت درخت وہ چراغ ایک با برکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. پھر وہ نور جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے ایمان کی شکل میں، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ جل رہا ہو اور پھر اس کا آس پاس بھی منور ہو رہا ہو. تو ایمان کا نور جب دل میں آ جاتا ہے، سینے میں اتر جاتا ہے، تو سینہ روشن ہو جاتا ہے. پھر اس کو اگر زیتون کے تیل سے چراغ کو جلانے کے لیے، روشنی بڑھانے کے لیے اس کو سپلائی بھی پیچھے سے آتی رہے تو وہ روشنی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو ختم نہیں ہونے دیتا، اور اس کے لیے علم نافع کی جو سپلائی جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ مومن کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کا سینہ اندھیرے میں ہوتا ہے. عالم کا سینہ روشن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جاہل کا سینہ اندھیرے میں ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتا ہے، اس کائنات کو، اس کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد اس کے دین کو سیکھے تاکہ اس کی روشنی اس کے دل میں جائے اور اس کے عمل میں آئے، اور اس کے اچھے اخلاق سے اس کا آس پاس سارا ماحول منور ہو جائے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان مسلسل اس کے لیے کوشش کرتا رہے، مسلسل علم حاصل کرتا رہے اور مسلسل اپنے سینے کی روشنی کو بڑھاتا رہے. آگے فرمایا، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح شام اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہیں. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. یعنی ایمان والے دیکھیں، شروع میں بھی نماز کی بات آئی اور ابھی بھی نماز ہی کی بات ہو رہی ہے، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال کی مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. جیسے کہیں آپ جاتے ہو نا گاڑی میں، تو کہیں دیکھتے ہیں کہ دور سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے وہاں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے ہی شیڈ سا بنا ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو سیراب کہتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. اور یہ بات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی تسبیح، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان پرندوں کی زبان بھی سمجھتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم ان کی تسبیح نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس طرح تسبیح کر رہا ہے.
زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں، یعنی دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتا ہے تو دن چلا جاتا ہے، تو یہ سب بھی ہم اگر ان پہ غور کریں تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کے سامان ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اور ان کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور ان کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی رسول نے تو پہنچا دیا اپنا پیغام، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کی بات پر کتنا عمل کرتا ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگین نماز کا حکم آ گیا۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہو، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت اجازت لے کر آنے کی ضرورت ہے اپنے بیڈ روم میں، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا کوئی بھی ہو۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ فجر سے پہلے
ظہر کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دے، مطلب مراد ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جب انسانوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ 3 وقت پرائیویسی کے ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان جب کسی کے روم میں جائے تو نوک کر کے جانا چاہیے. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو پھر فون بھی کر سکتا ہے. اب تو آج کل تو فون کی سہولت ہے، میسج کر سکتا ہے، فون کر سکتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے تو پھر وہ فون کر کے اجازت لے لے. ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی. اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکامات تم سے بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے. اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے. تو اس میں بھی بچوں کو بھی اجازت لے کر آنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح گھر میں بھی جب آئے تو اجازت لے کر آئیں اپنے گھر میں بھی. لیکن آج کل تو چونکہ ہم بچوں کو چابیاں دے دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اجازت ہے ان کو، وہ آ سکتے. ظاہر اپنے اس زمانے کے گھر اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا اور اسی میں سب کچھ کام ہوتا تھا، واش روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت شاور لے رہی ہو یا نماز پڑھ رہی ہو یا چینج کر رہی ہو، کسی قسم کی بھی حالت ہو سکتی تھی. تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بچے جب بلوغت کو پہنچ جائے تو ان کے لیے بھی اجازت لینی ضروری ہے. اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ ہو، اگر وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر بھی گناہ نہیں، بشرطیکہ کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہو. یعنی بوڑھی عورتیں جو بالکل کتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے، تو اگر وہ بھی کپڑے اتارنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کپڑے اتار دیں، یعنی اپنے سر کا کپڑا اگر اتار کے اگر اپنے گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر باہر جاتی ہیں تو اس میں بھی پھر اپنے آپ کو حجاب کر کے جانا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بناؤ سنگار کرنے والیاں نہ ہو. جو 50-60 کی عمر کے بعد اگر وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں اور وہ بھی پھر ان کے اندر بھی اٹریکشن ہے تو ان کو بھی پھر حجاب کی پابندی کرنی ہوگی. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے افضل ہے. یعنی یہاں پہ فرماتے ہیں اس میں بھی احتیاط کریں. تو بڑی ایج کی عورتیں بھی اگر احتیاط کریں تو بہت اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. تو اس میں بھی کتنے احکام دیے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر اگر جاتے ہیں اور ان جو رشتہ بتایا جا رہا ہے سارے، چچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، دوست کا گھر ہے، خالاؤں کا گھر ہے، تو اس میں اگر ہم بغیر پوچھے بھی کچھ کھا لیتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی اب اس کے گھر آئے تو ہم اس کا پورا فریج صاف کر دیں اور ان کی ساری چیزیں اٹھا کے لے جائیں. اس کی اجازت نہیں ہے. ایک لمٹ میں لے کر، ایک سب کو اپنی لمٹس پتا ہوتی ہے کہ کس طرح کب کیا کھانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا اس میں کہ مل کر کھانا بھی اچھا ہے اور الگ الگ کھانا بھی اچھا ہے. یعنی مل کر کھا بھی سکتے ہیں اور الگ، لیکن ایک اصول یاد رکھیے کہ کم از کم دن میں ایک میل سب مل کر ضرور کھائیں. دن میں تو سب مصروف ہوتے ہیں، بچے اسکول ہوتے ہیں، جاب پہ ہوتے ہیں، ہسبینڈ جاب پہ ہوتے ہیں، تو پھر دن میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ سب مل کر کھا سکے. لیکن ایٹ لیسٹ ایک وقت دن کا ہو، چاہے ڈنر کا ہو یا لنچ کا ہو، تو اس میں سب مل کر ایک ساتھ گھر والے مل کر کھائیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے. اور دن بھر کی ایک دوسرے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں بھی ہم ایک دوسرے سے بات شیئر کر سکتے ہیں کہ دن بھر میں آج ہم نے کیا کیا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ گھر والوں کو سلام کرو. جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. تو سلام بھی ایک برکت کا باعث ہے کہ گھر میں اگر کوئی ہے تو اس کو سلام کرو، اگر کوئی نہیں ہے تو گھر آ کے پھر کیا کرنا چاہیے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ بھی کیا ہے؟ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے کہیں نہیں جاتے.
حقیقت میں یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کی اجازت کے لیے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے اجازت چاہے اجازت دے، جسے چاہے اجازت دے دے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم پر اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، تم میں سے اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جس کی روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات دوبارہ جی اٹھنے کے کہ وہ بولے۔ بت پرست لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ جو بت بناتے ہیں اور بت کی پوجا کرتے ہیں، کہ بت نہ تو اپنا نفع نقصان جانتے ہیں نہ کسی اور کا، اور یہ بت سے بنا کے اس کی ہی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ان کو قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سر تاثر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلے افسانوں ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی والا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا ہے۔ ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسا نبی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بس ان کے نزدیک جو نبی ہوتا ہے اس کو کوئی انیوزل سی کوئی ایسی مخلوق ہونا چاہیے ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے یا جو بازار میں چلے۔ تو فرشتہ تو کوئی نبی نہیں ہوتا، اور اگر فرشتہ نبی بنا کر بھیجا بھی جاتا تو ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتی تھی کہ ہم تو فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسے وہ کام کر سکتے ہیں، یا اگر ہم دیکھیں بھی تو ہم فرشتے کی برابری کیوں نہیں ہم کیسے کریں، یا اگر جن کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو بھی ان کے پاس یہی بہانے ہوتے کہ ہم جن کو تو دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کی کیسے پیروی کریں۔ تو ان کو کہتے ہیں نا کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی بھی نہیں مانتے، نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یعنی ان کے نزدیک اگر کسی کے پاس خزانہ ہو تو وہی نبی ہو سکتا ہے، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کے بارے میں یہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی جن آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے وہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپرنا اور دہاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس
مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے. یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا یہ خود ہی راہ گم ہو گئے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے. یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا. اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی. تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ 18واں پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دکھ تکلیف بیماریاں غم پریشانیاں دور فرما دے. جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی اور جو یہاں موجود نہیں ان کے بھی سب کی مغفرت فرمائے، سب کی مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے. یا اللہ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں پریشانی کی حالت میں ہیں، غزہ میں ہے، سیریا میں ہے، ٹرکش میں یا کسی بھی اور جگہ پر تکلیف میں، ان پر جو بھی آفات آ رہی ہیں اپنی رحمت سے اللہ ان کو دور کر دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ دنیا میں کہیں بھی کوئی آفت کا شکار ہے یا تکلیف کا شکار ہے، یا اللہ ان کی آفات اور تکلیف کو دور فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تیرے حضور دعا کر رہے ہیں. یا اللہ تو سب کے دکھ پریشانیاں تکلیفیں بیماریاں دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن ایمان میں، تقوی میں، علم میں اور آگے بڑھا. یا اللہ ہمیں علم اور حکمت عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دینا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.